अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से और उससे जुड़ी एक ताज़ा आईनी दरख्वास्त पर समाअत का बाकायदा आगाज किया। एक आम शहरी की तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन कराए जाए। ये दरख्वास्त उस वक्त सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही 14 मई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने का हुक्म जारी कर चुकी है और इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए की रकम की फराहमी के लिए अहकामात भी दिए गए थे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन अहकामात में अमल नहीं कर सका, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब 27 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल होने हैं और जिसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए जाएंगे। मगर आज जो जिस शहरी की दरख्वास्त पे मामला आगे बढ़े हैं, इसका पस मंजर यह है कि एक आम शहरी है, बज़ाहिर सरदार काशिफ इकबाल इस्लामाबाद के रिहायशी हैं और उन्होंने ये कहा है कि निगरान हुकूमतों का जो कॉन्सेप्ट जो आइन में रखा गया है उसकी मकसद ये है कि जब भी इलेक्शन हों तो वो पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन हो। ये नहीं हो सकता कि पंजाब में इलेक्शन हो जाए और उस दौरान वफाक में निगरान हुकूमत ना हो, और अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर कुछ अरसे बाद अक्टूबर में जब वफाक में कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन होंगे तो फिर पंजाब में जो है निगरान हुकूमत नहीं होगी। तो ऐसे में पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है और जहाँ से कौमी असम्बली के इंतखाबात की बुनियाद पे वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, वहाँ पे अगर निगरान हुकूमत नहीं होगी तो फिर धांधली के इल्ज़ामात लगेंगे और कोई भी इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। इसी वाले से आज का दिन इसलिए अहम था कि गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम इसी 3 रुकनी बेंच ने इस शहरी की दरख्वास्त को टेकअप किया और आज तमाम सियासी जमातों की जो आला क़यादत थी उसको एक दिन के नोटिस पे यानी कल ये हुक्म दिया कि आज वो पेश हो जाए और तमाम सियासी जमातों की तरफ से सीनियर कायदीन पेश हुए और उसमें सबसे अहम जो थे जमात इस्लामी के जनाब सिराजुल हक साहब पेश हुए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफीक पेश हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर जमान कायरा और साबिक़ वज़ीर कानून फारूक एच नाइक पेश हुए और इसी तरह जो MQM थे उनकी भी नुमाइंदगी थी, उनकी तरफ से भी मकबूल सदीकी जो MQM के सरबराह हैं उनकी नुमाइंदगी भी यहाँ पे हुई और PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं वो पेश हुए। आज की समाअत में तमाम सियासी जमातों के आला जो क़यादत थी, जो नुमाइंदे थे, उन्होंने मजमूई तौर पे इस बात से इत्तफाक किया कि मामला जो है इलेक्शन कराने का एक ही दिन में ये इंतहाई अहम है और होना यही चाहिए कि एक ही दिन में इलेक्शन हो। शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि ये बज़ाहिर एक ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किए जाने की कोशिश है और सुप्रीम कोर्ट इस बात में यकीनी बनाया कि अब जो भी तजवीज़ देनी है तो ये हुक्मरान इत्तेहाद PDM जो है वो कोई तजवीज़ दे कि वो किस तारीख को इलेक्शन कराना चाहते हैं तो फिर उसके ऊपर हम अपना रद्द-ए-अमल देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वक्त बहुत कम है और इस बात का भी इम्कान है कि कल ईद भी हो सकती है, उसका ऐलान हो सकता है, तो बजाय इसके कि हम ईद के बाद तक मामले को लेकर जाएं, हम आज ही आपको 3 घंटे का वक्त देते हैं। आप 4 बजे आके दोबारा हमें बताएं कि तारीख मुत्तफ़क़ा तारीख के हवाले से जब एक ही दिन अगर इलेक्शन होने हैं तो वो कौन सी तारीख होगी। तो ये अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बार बार ये वाज़ेह भी किया कि जो 14 मई को इलेक्शन कराने का जो हुक्म है वो भी बरकरार है और 27 अप्रैल की जो डेडलाइन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम करने के हवाले से वो डेडलाइन भी बरकरार है। अब बज़ाहिर चीफ जस्टिस ने जो वक्त दिया सियासी जमातों को वो इस बात के लिए है कि वो आपस में मुशावरत करें और वो जो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि एक ही दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो वो एक दिन कौन सा हो सकता है जब तमाम सूबों में और वफाक में कौमी असम्बली के लिए भी इलेक्शन हो जाए। अब इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है कि चीफ जस्टिस ने जो ये वक्त दिया है तो क्या अगर सियासी जमातें कोई नई तारीख में इत्तफाक कर भी लेती हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने उस हुक्म में तब्दीली करेगा जिसमें 14 मई की तारीख मुकर्रर की गई है? ये वो सवाल है। और आज जनाब सिराजुल हक ने भी ये तजवीज़ पेश की कि अगर 105 दिन इलेक्शन आगे हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से तो फिर 205 दिन भी आगे हो सकते हैं। तो शायद इसी हवाले से वक्त दिया गया है। 4 बजे आके सियासतदानों ने बताना है कि उनकी आपस में क्या मुशावरत हुई, क्या राब्ते हुए
اور کیا وہ مزید ٹائم مانگیں گے، اور پھر 4 بجے کے بعد سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ معاملہ اب عید کے بعد جائے گا، اور اگر عید کے بعد جائے گا تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ سپریم کورٹ 14 مئی کے حوالے سے جو ان کا حکم ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی کرے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آج کی سماعت کے آخر میں کچھ اپنے ریمارکس دیے، اہم ریمارکس آپ کو بتا دیتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا سوچ رہی ہے اور اس کے ذہن میں کیا خیال ہے، اور کیوں وہ اتنے جلدی جو ہے سیاستدانوں کو اتفاق کرنے کے لیے موقع دے رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ تمام لیڈران نے آئین کی پاسداری کی ہے، آئین کی بالادستی کا اعادہ کیا ہے۔ ملک کا جو نظام ہے وہ آئین کے تحت چلتا ہے، اگر ہم آئین کو فالو نہیں کریں گے تو پھر اگر اور مگر کی اگر باتیں ہوں گی تو پھر جو ہے ہم آرٹیکل 254 جو ہے اس کی طرف بظاہر جا رہے ہیں، اور ہم نے آرٹیکل 254 یہ وہ آئین کی شک ہے جس کے مطابق اگر آئین میں دی گئی ڈیڈ لائن کے اندر کوئی کام نہ ہو سکے تو پھر آئین کہتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکے گا، اور اس کو جو ہے نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ کام وقت مقررہ میں نہ ہو اور بعد میں ہو جائے۔ تو چیف جسٹس نے کہا ہم نے آئین کی اس شک کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ اسی لیے نہیں دیا تھا کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ 254 کے تحت جو ہے الیکشن میں تاخیر اگر ہو بھی گئی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، تو پھر یہ ایک مثال بن جاتی اور لوگ پھر 254 کا سہارا لے کے مستقبل میں بھی ایسے ہی الیکشن میں تاخیر کر سکتے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 14 مئی کے فیصلے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ایسا حکم دے دیا تھا کہ یہ 30 اپریل کی جو مقرر کردہ تاریخ تھی اس کو توسیع کر کے 8 اکتوبر کی، تو وہ حکم جو تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آئینی طور پہ اختیار بنتا نہیں تھا، اور یہ ان کی غلط فہمی تھی، تو اس لیے ہم نے اس غلط فہمی کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس غلطی کو نظر انداز کیا اور ہم نے 14 مئی کی الیکشن کی تاریخ مقرر کر دی۔ ایک اچھی بات چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ ایک دن میں ہی جو الیکشن کرانے کی بات ہے وہ ملکی مفاد میں ہے یقیناً، اور ہمارا ماضی کا تجربہ بھی جو ہے وہ ایک دن کے الیکشن کرانے کا، اگر ایک دن میں الیکشن جو نہیں ہوئے ماضی میں تو وہ تجربہ بھی کوئی اچھا نہیں تھا، اور انہوں نے 1977 کی مثال دی جس میں قومی اسمبلی کے الیکشن پہلے ہو گئے اور صوبائی کے بعد ہوئے، اور پھر قومی اسمبلی کے الیکشن کے بعد دھاندلی کے الزامات لگے، اور پھر صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو تھے وہ بھی بہت ہنگامہ خیز اور بائیکاٹ کا شکار ہو گئے۔ پھر 1970 کے الیکشن کی مثال دی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ نتائج بھی ہم نے دیکھ لیے کہ ملک ٹوٹ گیا اور اس میں بھی دھاندلی کے الزامات لگے، بلکہ اس کے وہ بھی متنازع ہو گئے اور مینڈیٹ جو ہے وہ متنازع ہو گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت جو ہے یہ ان جو پریکٹیکل جو سیاست ہے، جو سیاسی معاملات ہیں، ان کو نہیں دیکھ سکتی، عدالت جو ہے صرف آئین اور قانون کو دیکھے گی، اور جو آئین میں جو پابندی ہے 90 دن کے الیکشن کرانے کی ہم اس کے پابند ہیں، اور جو بھی پیش رفت ہوئی ہے پچھلے دنوں میں اخباروں میں بھی بات آئی تھی کہ پیپل پارٹی نے یہ انیشیٹو لیا، بنیادی طور پہ پھر نون لیگ نے بھی انیشیٹو لیا، پھر تحریک انصاف نے بھی انیشیٹو لیا، اور اب جماعت اسلامی نے بھی یہ انیشیٹو لیا۔ تو ہمیں بھی یہ چیزیں کچھ ان کیمرہ بریفنگ میں اس حوالے سے بتائی گئی تھی، مگر ہم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ جو باتیں ایک ہی دن الیکشن کرانے کی ہیں یہ پہلے نہیں کی گئی، یہ پہلے ہونی چاہیے تھی، تو اس لیے جو ان کیمرہ جو خفیہ بریفنگ ہے اب اس میں وہ بہت تاخیر ہو چکی تھی، تو اس لیے اب ہم نے اس خفیہ بریفنگ کی بنیاد پہ جو معلومات تھی ایک الیکشن کرانے کی ان کو مسترد کیا تھا۔ ہم نے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آگے چلنا ہے، کہ یاد رکھے کہ ایک عدالتی فیصلہ موجود ہے 14 مئی کے حوالے سے الیکشن کرانے کا، اور جو عوامی عہدیدار ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہر رکن پارلیمنٹ عدالتی فیصلے کے خلاف جو ہے وہ نہیں جا رہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے، چیف جسٹس نے کہا کہ امیر جماعت اسلامی نے یہ ٹھیک بات کی کہ مذاکرات میں ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے، سیٹلمنٹ میں برکت ہے، انٹیگریٹی ہے، اور اس سے ورکیبلٹی آتی ہے۔ آج 20 اپریل ہے، کہا گیا ہے کہ عید کے بعد اکٹھے ہوں گے، چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ گزارش ہے کہ آج اکٹھے ہوں۔ سراج الحق صاحب نے اچھی بات بتائی ہے، حج آ رہا ہے اور پھر فصلوں کی کٹائی بھی ہے، 2 ماہ بعد کر سکتے ہیں، سراج صاحب کے مطابق 2 ماہ بعد بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اب دونوں طرف اس پہ آپ لوگ بات کریں۔ کامران مختار صاحب نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کی اس بات کو بھی نوٹ کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے،
اور کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کامران مرتضیٰ نہیں ہے یہاں پہ جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے، حالانکہ اس سے پہلے کامران مرتضیٰ ایسے معاملات میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جس پہ جو ہے ایڈوکیٹ فاروق اسنیک سابق وزیر قانون نے کہا کہ مولانا صاحب جو ہے مولانا فضل الرحمان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو جو چیئرمین ہیں وہ مولانا صاحب کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذاکرات کی کچھ اختلافات ہیں مذاکرات کے حوالے سے۔ چیف جسٹس نے کہا ابھی صرف 12:30 بجے ہے، 2 گھنٹے کا وقفہ لیتے ہیں، 2 بجے آ جائیں، مگر نہ پھر بعد میں انہوں نے سب سیاستدان جو بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ جو 2 بجے کے لیے راضی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں یا جو بھی ہے۔ بعد میں پھر طے یہ ہوا کہ 4 بجے دوبارہ سپریم کورٹ ملے گی، اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی وضاحت کیا کہ میں نے اسپیکر کو بھی اسمبلی کو بھی چٹھی لکھی تھی، ان کو آئین کی 50ویں سالگرہ پر مبارکباد دی تھی، اور میں نے جو ہے ان کو یہ کہا تھا کہ میری مصروفیات کے بعد میں اس میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو آئین پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور ہم سے یہ کہا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے کہ جو ہم نے فیصلہ دیا 14 مئی کا وہ فیصلہ واپس لے لیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، ہم فیصلہ واپس نہیں لے سکتے، اگر کل عید نہیں ہے تو ہم کل بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آج ان کا الیکشن کے جو انتخابی نشانات ہیں ان کے الاٹمنٹ کرنے کی آخری ڈیڈ لائن تھی، مگر وہ نہیں ہو سکتے، جس پہ جسٹس منیب اختر نے الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام کو طلب کیا اور اس پر کہا کہ آپ الیکشن کی جو پولنگ کی ڈیٹ ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، مگر الیکشن کے قوانین سیکشن 58 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پولنگ جو شیڈول ہے الیکشن کا اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ جو ہے سپریم کورٹ سے جو ہے اجازت بھی لے سکتے ہیں، شیڈول میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، صرف پولنگ ڈیٹ میں تبدیلی یعنی 14 مئی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آج چیف جسٹس عمر بندیال کے کچھ ریمارکس سے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ حسنات ملک ہیں۔ حسنات ملک نے ہمیں جوائن کیا۔ حسنات بہت شکریہ ہمیں آپ نے جوائن کیا ہے۔ یہ بتائیں کہ آج کی اس سماعت کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو باقاعدہ چیف جسٹس عمر بندیال اور 2 معزز ججز جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر ان پہ تو باقاعدہ اعتراض کیا گیا تھا حکمران اتحاد کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے، پیپلز پارٹی تھی، نون لیگ تھی، قرارداد بھی منظور ہوئی اسمبلی میں، تو آج یہ تمام سیاستدان جو ہیں انہی 3 ججوں کے سامنے جو پیش ہو گئے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ کیا جو ہے پی ڈی ایم کا یا حکمران اتحاد کا ان 3 معزز ججوں پہ اعتماد بحال ہو گیا ہے؟ دیکھیں یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ اس بریفنگ کا شاہکار ہے جو عسکری حکام نے بھی چیف جسٹس عمر بندیال کو اور 2 ججز، اس کے بعد ڈیولپمنٹ بیک گراؤنڈ میں ہوئی، جو ہے وہ ڈیفینس منسٹری نے ایک سی ایم اے دائر، ساتھ ہی ایک شہری کو جو ہے وہ ہائر کیا گیا یا جو آگے کر دیا گیا، اور شہری جو ہے وہ حب الوطنی شہری، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی کہ جی سارے سیاستدان اکٹھے ہوا الیکشن ایک ڈیٹ کو، ڈیفینس منسٹری کی ابتدا اور شہری کی ابتدا ایک ہی تھی، لیکن امپریشن جو ہے وہ یہ دیا گیا کہ ہم ڈیفینس منسٹری کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہے، ہم بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ڈیفینس منسٹری درخواست وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت کیا ہے، میں حیران ہوں کہ کیا بات، اور مکس سگنل دے رہے ہیں، کنفیوز ہیں میرے خیال ہے، کون سی کمٹمنٹ دی ہے جس سے آپ یہاں ہمیں جو ہے وہ وقت دینا چاہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ چیزیں کھل کے یہ جو کچھ ہوا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ڈیفینس منسٹری نے ایسی تصویر ہمیں نہیں دی، کہیں سے سگنل آئے تو تب دی ہے نا سگنل، تب پھر یہ جو شہری آئے، پھر اب جو کچھ ہوا، اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس سے پہلے ایک پریشر ایک ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کنفیوز آپ کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 14 مئی کا آرڈر تو میرا ادھر ہمارا وہ قائم رہے گا، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں گنجائش بھی ہم نکال لیں گے، 90 دن میں ہی انتخاب کرانا ہے، 90 دن پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ 5 دن ہو گئے اور صاحب لگنے کا 205 میں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست کرنی ہے تو پھر پوری سیاست کی جائے، میرا خیال ہے کہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کو؟ میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کو بھی جو ہے یہ جو طریقہ کار ہے معذرت کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے، جو بھی یہ کہتے رہے یہ بریفنگ کا شاہکار ہے جو لگتا یہ ہے کہ اور آج اپنی جسٹیفیکیشن کہ جی آپ ہمارے سامنے پیش ہو گئے، اس کا مطلب ہے 4-3 اور 3-2 کا معاملہ نہیں ہے، اب ہم اپنے ہمارا فیصلہ، ساتھ ہی ان کو یہ کہنا ریویو فائل کریں نا، تاکہ ریویو فائل کریں، ریویو بھی نہیں فائل کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے چیلنج نہیں کیا، وہی بات ہے نا، مطلب ہے کہ یہی پرابلم رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ماضی میں بھی وہی ہوتا ہے کہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس پہ پورا نہیں ہوتا، یہ تو کمٹمنٹ ہی نہ ہو، نہ رابطے ہوں، نہ ملاقاتیں ہوں۔ اچھا آپ یہ بتائیں
کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی دباؤ میں ہے، سیاسی جماعتیں بھی دباؤ میں ہیں، بجائے اس کے کہ سیاسی جماعتیں حرکات کرتی تو اس سے ان کا جو سیاسی بیانیہ ہے متاثر ہوگا. یعنی کہ نون لیگ اگر عمران خان کے ساتھ بیٹھی اپنی لیگ سمجھتی ہے کہ اس کا بیانیہ متاثر ہوتا ہے، عمران خان اگر نون لیگ کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ جاتا تو عمران خان کا بیانیہ متاثر ہوتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیوٹرل ایک وینیو سلیکٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ اور کیونکہ بظاہر میں یہ کام نہیں ہے چیف جسٹس کا ایسے سیاسی جماعتوں کو بلا کے کریں کہ آپ جو تاریخ طے کریں گے ہم اسی کے مطابق آئین کی تفصیل کر دیں گے، ہم اس کے مطابق ادروائز 14 تاریخ ادروائز 14 تاریخ. اچھا کسی نے کہا، کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ 15 مئی کو بھی یہی کہا جا رہا ہوگا کہ 14 مئی کے الیکشن کرا دیں گے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مکس سگنلنگ ہو رہی ہے، کنفیوز ہے، اور جو بھی ہے میرا خیال ہے چیز کلیئر ہونی چاہیے. آپ کی جو یہ پروسیڈنگ ہے یہ کسی چیز کا آؤٹ کم ہے. یا تو آج بھی 2 دفعہ کہا کہ ڈیفینس منسٹری والوں کو ہم نے بتا دیا تھا ہمیں کوئی چیز نہیں، آپ نے جو بھی کہا یہ پہلے کہتے. حالانکہ پہلے بھی ڈیفینس سیکرٹری نے کہا کہ ہم نے بریفنگ دینی ہے، آپ نے کہا نہیں جو ہے وہ ہمیں آپ رپورٹ دیتے کلاسیفائڈ، اس کی بنیاد پہ آپ نے آرڈر کیا. میرا خیال ہے کہ جو ہے نا سپریم کورٹ میں ججز میں کنفیوژن ہے. وہاں بھی جسٹس منیب جو ہے ان کے ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے، جیسے اعجاز ڈفرینٹ ہے. چیف جسٹس جو ہے وہ سب کو ساتھ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تینوں کی ایک ہی ہوتے ہیں. ہاں وہ یہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب 4 بجے ہونا کیا، مطلب یہ ٹائم کس لیے دیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کو؟ یہ نفس کی گیم ہے. میرا خیال ہے کہ دباؤ ڈالا گیا کہ تاکہ ایک جھٹکا لگے کہ میرے ٹرنور میں ہی انشور ہو پھر جائے. بظاہر یہ دباؤ جو ہے حکمران طور پہ زیادہ نہیں ہے. بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی اتفاق پہ نتیجے پہ نہ پہنچے تو 14 مئی کو الیکشن کرا دیں گے. بالکل. اور کل کا جو آرڈر ہے کہ منی بجٹ منی بل اگر اپروو نہیں ہوتا تو اس کے کانسیکوینس ہوتے ہیں. مطلب حکومت یہ چاہتی ہے اگر آپ کا مہینے کا کام ہو گیا تو پھر آپ کی وہی میں کہہ رہا ہوں یہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی جو پالیسی ہے یہ عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک سائڈ ہاتھ میں جو ہے وہ گاجر رکھیں اور ایک میں آپ کو کیا لگ رہا ہے 4 بجے کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ تو وہ راضی نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت یہ معاملہ اس کے بعد جا دیکھیں یہ اس وقت جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن وہ کسی صورت میں بھی نہ اسٹیبلشمنٹ نہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اتنی جلدی جائے گی. اور خاص طور پہ موجودہ چیف جسٹس اور صدر مملکت جو ہے ان دونوں کے ٹرینیور ختم ہو رہے ہیں، تو کیا ان دونوں کے ٹرینیور ختم ہونے سے پہلے حکمران اتحاد الیکشن کروانا چاہیے؟ میرا نہیں خیال وہ اس حد تک کیونکہ وہ الیکشن تو چاہیں گے نا کہ نیا صدر یہ والی پارلیمنٹ قومی اسمبلی اس کو الیکٹ کرے. وہ تو یہی چاہیں گے کیونکہ آگے 5 سال تک وہ صدر ہوگا. بالکل یہی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹرسٹ نہیں رہا اور آج کی پروسیڈنگ کے بعد مزید مسٹرسٹ بڑھے گا کیونکہ جہاں باتیں اب دیکھیں نا آپ نے روٹ اور لے رہے ہیں کہ جی اب آرڈر نکال کے لیے ریویو کا کہہ رہے ہیں. پہلے آپ نے سی ایم اے انٹرٹین کی نمبر لگوایا. تو دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں کلیئرٹی نہیں آ رہی. ان پہ پریشر ایک یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی ناراض نہ ہو. حالانکہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی ناراضگی ان کو نہیں، ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنا ادارہ بھی بچانا ہے اور جو ورکیبل صورتحال ہو. تو میرا خیال ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ 4 بجے جو ہے وہ ڈیٹ وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جو کہے گی میرا نہیں خیال. تو یہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کسی بھی ڈلیوری سے پہلے لیبر پین ہوتے ہیں، تو یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے نہیں کچھ لیبر پین لگ رہے ہیں آپ کو، یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیونکہ چیف جسٹس نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی دن میں الیکشن کرانے والی بات جو ہے پورے ملک میں نگران حکومتوں کا ہونا ضروری ہے. یہ تو پہلے کسی نے کی نہیں. یہ ہم بھی بڑے حیران ہیں، یہ ساری یہی بات تو کرتے ہیں. آپ کسی اور ملک سے آئے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایک نہیں درخواست میں بھی لکھی، الیکشن کمیشن نے بھی پوائنٹ ریز کیا، وکیلوں نے بھی یہ کہا تھا، لیکن دوسری سیاسی باتوں کو سنا ہی نہیں گیا. دیکھیں ان کے سامنے یہ رکھا گیا اسٹیبلشمنٹ کہ جو آپ سیکورٹی کے ایشوز بتا رہے ہیں یہ ہمیں تو اب پتہ چلا ہے، پتہ ہی نہیں تھا کہ مسائل. اس کے علاوہ فائنانس کا بھی اور ابھی دیکھیں یہ ہر چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اور دیکھیں یہ ساری سیاست ہو رہی ہے، انسیکیورٹیز بھی ہیں. دیکھیں جسٹس مظاہر کا معاملہ ہے، جو جیسے جاج کا بھی معاملہ ہے، جیسے قاضی بھائی صاحب آئے کہ ان کا کیا امپیکٹ پڑے گا، پی ٹی آئی کیوں پہلا لانا چاہ رہے ہیں. تو جوڈیشل پالیٹکس بھی لنک اپ ہے اور جوڈیشل پالیٹکس جو ہے وہ اس میں ان کو اپنی بھی چیزیں دیکھنی ہیں کہ رجیم کون سی چینج ہوگی، کس طرح لائک مائنڈیڈ کو فائدہ ہوگا اور کس طرح دوسروں کو فائدہ ہوگا. اچھا تحریک انصاف کے جو نمائندہ تھے وائس چیئرمین مخدوم شارم رشید، انہوں نے بھی ایک بڑی مفصل تقریر کی. ان کی تقریر میں آپ کو کیا بات خاص لگی؟ میرے نزدیک شاید جو انہوں نے یہ بات کی کہ اب یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، سپریم کورٹ فیصلہ لے چکی ہے، مگر اگر اس کے باوجود مذاکرات اگر کرنے تو اب جو بھی تجویز ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے آنی چاہیے.
یعنی ان کے نزدیک کب الیکشن ہو سکتے ہیں ایک ہی دن میں پورے پاکستان میں. تو کیا ویسے چیف جسٹس کو اس طرح کے مذاکرات سپریم کورٹ میں کروانے چاہیے؟ معاملہ تو پنجاب اور خیبر پختونخوا ہے اس اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے، اور یہاں پہ ججز بیٹھ کے پورے ملک میں الیکشن کرانے مذاکرات کے لیے موقع دے رہے ہیں، پلیٹ فارم دے رہے ہیں. یہاں صرف آئین کی انفورسمنٹ صرف پنجاب میں ہے، پنجاب کے لوگ اور پنجاب کو فوکس کیا جا رہا ہے، کے پی کوئی فوکس نہیں ہے. اور یہی اگر آپ مل جڑ نہیں، ہم تو پورے ملک میں الیکشن کے لیے مذاکرات پلیٹ فارم فراہم کر دیا نا سپریم کورٹ نے، تو صرف پنجاب والا معاملہ تو نہیں لیکن میں آج کہہ رہا تھا کہ کون پلیٹ فارم دے گا کہ یہ ججز ایک آپس میں بیٹھ جائیں، جو کمیونیکیشن نہیں ہے، رفتاریاں ایک دوسرے کی واپس ہو رہی ہیں، گفٹ نہیں لیے جا رہے، بات چیت ختم ہو گئی، شدید قسم کی تلخیاں شروع ہو گئی ہیں اور اتنی زیادہ کہ بول چال ہی ختم ہو تو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 بجے تک کا کام ٹائم سیاستدانوں کو دیا ہے تو 4 بجے سے پہلے فل کورٹ میٹنگ بلا کے ان کو بھی تو فل کورٹ میں میٹنگ وہی بلا کہہ رہا ہوں کہ کے دو جج کیوں نہیں لگ رہے سپریم کورٹ میں ایک سال سے؟ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کون سا ایشو ہے؟ جو چیزیں آپ اگر کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ چیزیں پبلک میں لائیں کہ آپ نے یہ بتایا، اگلے یہ کہتے ہیں. اب یہ جی کچھ چیزیں چلی ہیں کہ جی میں کے پی سے لانا چاہ رہا ہوں، جیسے قاضی فیصل کے پی کی سیٹ جو ہے وہ سندھ کو، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی. اچھا آپ یہ بتائیں گے شاہ قریشی نے جو تقریر کی تو ان کی باتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے مذاکرات کی ٹیبل پہ؟ دیکھیں چیف جسٹس ہی وائد آ رہا ہے وقت پی ٹی آئی کا، اور جہاں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، وائس صاحب ہاں بالکل، اور وہ ان کو لاڈلا بند وہاں یہاں. تو اگر جو چیف جسٹس جو کہیں گے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو نہیں کرے گی، اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا. لیکن اس وقت تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے زیادہ سخت سانس تو چیف جسٹس کا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس پی ٹی آئی سے کی طرف سے معذرت کے ساتھ وہ کہ جی عید الاضحیٰ میں نے دیکھا ہے کیلنڈر اور میں پھر جولائی ٹھیک ہے جی الیکشن 2 مہینے تک کا وہ جیسے انہوں نے کہا سراج الحق صاحب نے یہ تجویز دی اور میں نے یہ دیکھا اور یہ تو. لیکن میرا خیال ہے کہ جوڈیشری میں ایسی چیزوں میں نہیں امپریشن دے. اب جوڈیشری نے جو بھی اس میں کیا تو ایک فریق اگر امیکیبلی ریزالو ہوں گا تو دوسرا فریق تو کہنا ہے کہ جی اس نے یہی کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کو بھی کہا ہو گیا ہوگا، پی ڈی ایم خود نہیں آئی، پی ڈی ایم کے لوگ آئے، ان کو جنہوں نے کہا ہے اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. اچھا آج کے دن اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم پاکستان نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آج یا کل میں نوٹیفکیشن بھی وہ کر رہے ہیں اس قانون کا جو سپریم کورٹ معطل کر چکی ہے، یعنی کہ جو 3 کمیٹی بنی ہے سو ووٹ اختیارات کے استعمال کے حوالے سے بینچ بننے سو ووٹ نوٹس لینے کا اختیار، تو وہ پھر 3 ججوں کی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا اختیار. اگر یہ نوٹیفکیشن آج جاری ہو جاتا ہے تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے اندر جو جسٹس قاضی فائزہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے ججز ہیں، کیا وہ اس نوٹیفکیشن کے بعد بطور سینئر ترین جج کیا وہ فوری طور پہ کمیٹی کا اجلاس بلا لیں گے، یا کس قسم کا آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے رسپانس اگر یہ قانون نوٹیفائی کر دیتی ہے حکومت؟ لیکن جوڈیشل آرڈر ہے، آپ جوڈیشل آرڈر میں کیونکہ انہوں نے خود پریمپٹیو اسٹرائک کی ہے چیف جسٹس اور لائک مائنڈڈ ججز، اس آرڈر کی موجودگی میں کیسے کرتے ہیں. لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ جب آپ دیوار کے ساتھ دوسروں کو لگائیں گے تو وہ پھر کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ یہاں آئین قانون ضابطہ تو دونوں سائڈ سے نہیں دیکھا جا رہا نا، قبیلے سے نہیں دیکھا جا رہا. تو الٹیمیٹ وہ کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھیں گے، وہ کہیں گے رولز ریگولیشن کو چھوڑیں، کانسٹیٹیوشن کیا کہتے ہیں. ایک فیئر ہو کے آپ نے پریمپٹیو اسٹرائک آپ نے اپنے عہدے کے لیے استحصال کو دینے کے لیے آپ نے رائٹ مائنڈیڈ کا بینچ مخصوص بٹھا کے کیا ہے، تو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن وہ بھی پھر ایسی کر دیں گے. اور پھر ان کے ساتھ پاور ہوگی، میں پاور وہ پاور جب ان کے ساتھ ہوگی جو آپ کے ساتھ ماضی میں رہی ہے تو پھر دیکھیں کون پریویل کرتا ہے. بہت شکریہ اسرار ملک سینئر جرنلسٹ. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں ابھی کچھ دیر میں دوبارہ سپریم کورٹ کمرہ عدالت نمبر 1 میں چیف جسٹس امرتا بنیال کی سربراہی میں 3 کی بینچ بیٹھے گا، اور انہوں نے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جو سیاسی رہنما ہیں وہ خود نہیں آ سکتے تو وہ اپنے تمام تر جو پیغام ہے یا جو بھی فیصلہ ہے وہ اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان آوان کے ذریعے عدالت کو پہنچا سکتے ہیں. بڑا اہم وقت ہوگا 4 بجے، اور اب ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ اگر یہ مذاکرات آج ظاہری بات ہے مشکل نظر آ رہا ہے کسی تاریخ اتفاق ہو جائے پورے ملک میں الیکشن کا، اگر یہ مذاکرات آج کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو سپریم کورٹ کیا حکم جاری کرے گی؟ کیا سپریم کورٹ اپنے 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ ایسا حکم جاری کرے گی؟ کیا اس کو مشروط کر دے گی 14 مئی کے الیکشن کو عید کے بعد کے مذاکرات کے لیے؟ اور پھر عید کے بعد تک پھر 27 اپریل کی ڈیڈ لائن بھی آ جائے گی جب 21 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی فراہم کیے جانے ہیں، جو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. اور الیکشن کمیشن کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اب اگر وہ چاہیں بھی تو 14 مئی کے لیے وہ تیاریاں نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ اگر 27 اپریل کو بھی 21 ارب روپے کی رقم فراہم نہیں ہوتی. تو 4 بجے آج معلوم ہو جائے گا
کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے 14 مئی کے حکم پہ برقرار ہے یا نہیں. اگر وہ برقرار رہتی ہے تو الیکشن کمیشن عملی طور پہ سپریم کورٹ کے 14 مئی کے الیکشن کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا, اور اگر آج اتفاق نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ لگتا ہے کہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کو مجبوراً یا تو کوئی سخت احکامات جاری کرنے پڑیں اور یا پھر ان کو یہ معاملہ خود ہی 14 مئی کی تاریخ کو آگے لے جانا پڑے گا. اور 14 مئی سے زیادہ لگتا یہ ہے کہ انچ بائی انچ ہر روز کے حوالے سے شاید یہ تاریخ آگے بڑھتی رہے اس وقت تک جب تک مذاکرات میں تمام سیاسی جماعتیں کسی ایک تاریخ پہ متفق نہ ہو جائیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ہی دن الیکشن کرانے کا معاملہ اب سپریم کورٹ کے سامنے ایک شہری کی درخواست کے ذریعے رکھا گیا ہے, بلکہ جبکہ یہی معاملہ اور یہی دلائل جو تھے اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گئے تھے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے, مگر اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان نے ان دلائل کو اہمیت نہیں دی تھی. دیکھتے ہیں کہ اب 4 بجے کیا ہوتا ہے اور کیا 14 مئی کا الیکشن جو ہے وہ اپنی تاریخ اور سپریم کورٹ کا جو حکم اس حوالے سے ہے وہ برقرار رہتا ہے یا نہیں. مطیع اللہ جان MJ TV آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں گے 4 بجے کے بعد. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.